बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं नदीम खालिद। आज की खुसूसी नशिस्त जो है वो कासिम अली शाह साहब के नाम है और उनसे करियर काउंसलिंग के हवाले से और हमारे जो माशरती मसाइल हैं बहुत सारे, जो तालिब इल्मों को या दूसरे फ़िक्रा हाय तबक़ के लोगों को जो हमेशा से या रोज़ बरोज़ जो भी उनको मसाइल का सामना रहता है, इस हवाले से उनसे सवालात करेंगे और उनके जवाबात, जिस तरह कासिम अली शाह किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, इसलिए मैं उनका तारुफ़ तो नहीं करवाऊँगा, और जो उनका तारुफ़ नहीं जानता तो वो उसकी बदकिस्मती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं, तबीयत ठीक है आप? अल्लाह पाक का बड़ा एहसान जी, बिल्कुल ठीक ठाक। सर सबसे पहले हम बात करेंगे तलबा के करियर के हवाले से। सबसे पहले जब करियर की बात आती है तो सबसे पहले बात होती है कि जो पेशा है वो मुंतखब करना है, लेकिन हमारे यहाँ एक तुक्का सिस्टम चलता है कि वालिद ने ये कह दिया बेटा डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टर बनेगा, या ये हर ज़िंदगी के हर शोबे में आलमोस्ट स्टूडेंट्स के साथ खुसूसी तौर पर यही होता है। तो आप बताएं कि ये मुंतखब करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? अच्छा देखिए, एक अलमिया है कि हमारे सारे तालीम के निज़ाम में यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और जो इदारे अवेलेबल हैं उसमें करियर प्लानिंग के इंस्टीट्यूट नहीं बने हुए, सब डिपार्टमेंट्स नहीं ऐसे बने हुए, आपको कोच नहीं ऐसे मिलते। यानी ये अलमिया मानना चाहिए कि जहाँ तालीमी निज़ाम हमारा बेहतरी की तरफ भी जा रहा है और मसाइल भी उसके साथ हैं, वहाँ पर ये एक बहुत बड़ा गैप है कि वहाँ पर करियर प्लानिंग के हवाले से कोच नहीं है, मेंटोर नहीं है, बताने वाले नहीं है, फिर इस शोबे की इस हवाले से बात भी कोई नहीं करता। उर्दू पॉइंट तो एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इस मौजू को टच कर रहा है, सोसाइटी में तो कहीं भी नहीं है। बात जब ये आती है कि कैसे इंतखाब करना है, तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये दुनिया की वाहिद मखलूक है इंसान जो ख़ुद को तलाश करता है, ख़ुद को ढूंढता है, अपने पैशन को ढूंढता है और ये देखता है कि कौन से काम वो अच्छे कर सकता है, कौन से काम अच्छे नहीं कर सकता। तो जब आप मुंतखब करने जाते हैं कि इतनी फील्ड्स अवेलेबल हैं, इसमें से मेरे लिए कौन सी है, तो ज़रूर देखिए कि आपके दिल को कौन सी भाती है। वो कौन सा काम है जो आपको काम करने के बावजूद थकावट नहीं देता, वो कौन सा काम है जिसमें आपको मुआवजे की हर दुनिया के बंदे को परवाह होती है लेकिन आपके मुआवजे की परवाह भी कम हो जाती है। वो कौन सा ऐसा काम है जो आपका दुश्मन भी तारीफ़ करने लग पड़ता है। वो कौन सा ऐसा काम है जिसमें फ़्लो आप फील करते हैं, आप करते हुए आपको पता नहीं लगता, टाइम एंड स्पेस से आप आउट चले जाते हैं। वो कौन सा ऐसा काम है जिसके हवाले से नेचर आपको गाइड कर रही है और कहीं ना कहीं से इशारे आपको कुदरत के आ रहे हैं और कुदरत बता रही है क्या आपने करना है क्या नहीं करना। वो कौन सा ऐसा काम है जिस हवाले से लाशऊरी तौर पे आप इंफॉर्मेशन, डाटा चाहते ना चाहते इकट्ठे करते रहते हैं। यानी कि कह लीजिए आपका एप्टीट्यूड ढूंढना, आपका एटीट्यूड ढूंढना, आपका पैशन ढूंढना, आपकी सेल्फ डिस्कवरी इस काम को आसान बना देती है। अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि इसमें कतई कोई कुलिया नहीं है कि मैट्रिक का बच्चा ही खुद से नास हो सकता है, इंटर का बच्चा ही। बाज़ लोग खुद को समझने में बहुत जल्दी समझ जाते हैं, बाज़ लोग बड़ी उम्र गुजार के भी दूसरों से पूछ रहे होते हैं कि मैंने क्या करना है, मेरे लिए बेहतर क्या है। तो जितना आपकी अपने बारे में समझ बूझ ज़्यादा है, जितना आपका एक्सपोजर ज़्यादा है, जितनी आपके पास इंस्पायरेशंस हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है कि आप ये ढूंढें कौन से प्रोफेशंस के लोग हैं, कौन से पेशे हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं। इंसान दुनिया में इंस्पायर होने वाली मखलूक है। आप देखते हैं कि एक बंदा जिसको बोलना अच्छा लगता है, जिसको बातचीत करना अच्छा लगता है, जिसको समझाना अच्छा लगता है, जिसको कन्विंस करना अच्छा लगता है, तो उसको ज़रूर किसी ऐसे काम में जाना चाहिए जो वकालत हो सकती है, जो टीचिंग हो सकती है, जो एंकर बनना हो सकता है, कोई प्रीचर हो सकता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, कोई ट्रेनर हो सकता है, कोई कोच हो सकता है। यानी कि वो बंदा जिसको इस तरह के लोग क्लिक करते हैं, उसको इस प्रोफेशन के बारे में ट्रैक लेना चाहिए कि कौन सा रास्ता लूँ तो इधर तक पहुँचूंगा। वो लोग जिनको नंबर्स कैलकुलेशंस अच्छी लगती हैं, जिनको डाटा के साथ काम करना, जो थोड़े इंट्रोवर्ट है, अपनी ज़ात में गुम रहते हैं, मिलनसार नहीं है, उनको वो काम ज़रूर करने चाहिए। उनमें ही वो तरक्की कर सकते हैं जो डाटे से रिलेट करते हैं। आईटी के काम है, डाटा एनालिसिस के काम है, स्टैटिक्स है, मैथमेटिक्स है, वो तमाम चीज़ें जिसमें इंसान कम इन्वॉल्व है, नंबर डिजिट ज़्यादा इन्वॉल्व है। आप में से कुछ लोग होंगे जो मार्केट कर सकते हैं, उन्हें दोस्ती बनाना बड़ा आसान लगता है, हाथ मिलाना बड़ा आसान लगता है, ताल्लुक़ बनाना बड़ा आसान लगता है, वो रवाबित में रहते हैं, सोशल जीनियस उनकी अच्छी है। ऐसे लोगों के लिए वो प्रोफेशन अच्छे हैं जिसमें मार्केटिंग हो, जिसमें एचआर का काम हो, जिसमें कोई सेल्स का काम हो, जिसमें कोई नेटवर्किंग का काम हो, जिसमें ह्यूमन नेटवर्किंग इन्वॉल्व हो। तो इस तरह ये जब आप ढूंढते हैं कि मौजूदा ज़माने में पेशे कौन से हैं, आप में वो पैशन कौन सा पाया जाता है, तो आप फिर वो मैच करके, यानी कि राइट पैशन राइट प्रोफेशन का मैच ही सक्सेस है। तभी पैशन प्रोफेशन बनता है जब एक सही बंदा सही जगह पे पहुंच जाता है।
سر آپ نے ٹرینر کا بھی ذکر کیا, یہ پروفیشنل ٹرینر کی جو کامیاب پروفیشنل ٹرینر ہے اس کی ایک تو تعریف کیا ہے, اور وہ بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے, یہ کس طرح اس فیلڈ کی طرف آ سکتے ہیں؟ دیکھیے اس شعبے کی کوئی ڈگری ہمارے ہاں اویلیبل نہیں ہے. زیادہ تر جو ٹرینرز ہیں, موجودہ ٹرینرز اس وقت پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں, کارپوریٹ سیکٹر کے ٹرینرز میں کہوں گا, وہ لوگ ہیں جنہوں نے بزنس ایڈمنسٹریشن کو پڑھا ہوا ہے, انہوں نے MBA کیا ہوا ہے, یا ان کا بزنس کے ساتھ کوئی ایکسپوجر ہے, یا ان کا کسی بڑے بزنس گروپ کے ساتھ کوئی ایکسپوجر تھا. تو اس میں زیادہ میٹر, تعلیم سے زیادہ تجربہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کا کسی شعبے یا کسی پیشے میں کتنا تجربہ ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ میں کلیم نہیں کرتا کہ میں ٹرینر ہوں, لیکن میرا زیادہ کام جو ان سے پرسنل گرومنگ پہ, سیلف ڈیولپمنٹ پہ ہے. میں نے تقریباً ہر شعبے کے بندے کو ٹیچ کر کے دیکھا ہے, میں نے فورسز کو پڑھا کے دیکھا ہے, کسٹم کو, بیوروکریسی کو, پولیس کو, اسٹوڈنٹس کو. کوئی ایسا شعبہ نہیں ہوگا کہ جس کے لوگوں کو میں نے پڑھایا نہیں, گورنمنٹ سیکٹر میں بھی, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی. اب جب آپ کا پڑھانے کا ایکسپوجر ہوتا ہے اتنا, تو آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے آڈینس کو دیکھ کے, سامنے والے کو دیکھ کے کہ کیا بات کس سے کرنی ہے, کس انداز سے کرنی ہے تو دل میں اترے گی. آپ کے ووکلز کیا ہوں گے, آپ کی باڈی لینگویج کیا ہوگی, آپ کیسے کنونس کر سکتے ہیں. ٹرینر وہ شخص ہے جو جس نے خود کچھ سیکھا ہوا ہے اور وہ پریکٹیکل اس سیکھے ہوئے کو سکھا سکتا ہے. شرط پریکٹیکل ہے. ایک بکش چیزیں پڑھی ہوئی, بڑے بچے ایسے ہیں, میں بڑا سخت کرٹیسائز کرتا ہوں, میری ٹاکس ایسی بے شمار ہیں, میں نے آرٹیکلز بھی اس پہ لکھے ہیں کہ وہ لوگ جو صرف چند کتابیں پڑھ کے سمجھتے ہیں ٹرینر بن گئے, وہ ٹرینر نہیں ہے, وہ ایک اچھے کوچ نہیں ہو سکتے. کوچ مینٹور وہ ہے جس کے پاس خود نتیجے ہیں. جو نتیجہ آپ کے پاس ہے, اگر کوئی وہ نتیجہ لینا چاہتا ہے, آپ سے سیکھنا چاہتا ہے, تو آپ مینٹور اور کوچ بن گئے. پہلوانی کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی, پہلوانی کرنے سے آتی ہے. ایک اچھا پہلوان کوچ وہ ہوتا ہے جس نے پہلوانی کی ہوتی ہے, پھر وہ مینٹور بنتا ہے. تو کوچ بھی وہ ہے جس نے پرسنل ڈیولپمنٹ کو, سکسیس کو, موٹیویشن کو, گول سیٹنگ اور ان چیزوں کو اپلائی کر کے دیکھا ہوتا ہے, اور وہ پھر وہ دوسروں کو بتاتا ہے کہ اگر تم بھی اس طرح کرو تم آگے بڑھ سکتے ہو. ناظرین, ویسے تو ہم سنتے آئے ہیں کہ 18 سال کی عمر کے بعد جو انگریز ہیں اپنے بچوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب خود کماؤ اور خود کا پیسہ خود پہ لگاؤ. لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ ہے, یہ بھی پوچھتے ہیں. سر اس کی کیا وجہ ہے؟ سر دیکھیں, یہاں پر ہمیں اللہ نے بڑا شاندار خطہ دیا ہے, اور اس خطے کے ساتھ ایک شاندار کلچر دے دیا ہے. وہ شاندار کلچر ہے, میں اس کی تعریف جتنی بھی کروں کم ہے. پنجاب کا کلچر بڑا شاندار ہے, KPK کا بڑا شاندار ہے, بلوچ کلچر بڑا شاندار, سندھ کلچر بڑا شاندار ہے. یعنی کہ یہ ایک سونے جیسی زمین ہے جو ہمیں مل گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ اس کلچر کی کچھ ویلیوز ایسی ہیں جو ہمارے یوتھ, ہمارے بچوں کے رستے کا بیریئر, رکاوٹ بن جاتی ہیں. وہ رکاوٹ ہے کہ ہم بچوں کو ان پہ برڈن نہیں ڈالتے, ان بچوں کو جون سا ہے وہ ذمہ داریاں نہیں دیتے, ان بچوں کو جون سا ہے وہ ہم تیار نہیں کرتے زمانے کے چیلنج کے مطابق. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ بچہ جون سا ہے وہ ماں کا بچہ بن کے, والد کا بیٹا بن کے, بہنوں کا بھائی بن کے وہ سب کچھ رہتا ہے, لیکن وہ ایک ذمہ دار شہری نہیں بنتا. دوسرا, یہاں پر کام ہم بچپن سے ہی بچے کا مائنڈ ایسے تیار کرتے ہیں کہ وہ بڑا سا کام کرنا ہے. ہوتا کیا, وہ تعلیم مکمل ہو جاتی ہے, وہ بڑا سا کام ڈھونڈتا ہے, وہ ملتا نہیں ہے. چھوٹا سا کام اس کو گوارا نہیں گزرتا. جب وہ چھوٹا سا کام نہیں کرتا تو وہ کام ہی نہیں کرتا. وہ ایک اپنی انا بنا لیتا ہے کہ میں نے بڑا کام کرنا ہے, چھوٹا کام نہیں کرنا. بڑے ایسے بچے جو یہاں سے پڑھنے کے لیے باہر گئے ہیں, تعلیم حاصل کرنے گئے ہیں, وہ بڑی کوئی PhD کی ڈگری, MBBS کی ڈگری کوئی ہو سکتی ہے, لیکن پارٹ ٹائم میں اپنی پاکٹ کے لیے, اپنی فیس کے لیے انہوں نے چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹس پہ کام کر کے دیکھا. وہاں کام کو عذر نہیں سمجھا جاتا. لوگ ٹیکسی چلا لیتے ہیں, لوگ چھوٹا موٹا کام کر لیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں کام کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. یہ یعنی کہ یہ نہیں میں کہوں گا, اس کا قطعی مطلب نہیں ہم کام چور قوم ہیں, ہم بہت محنتی قوم ہے, لیکن یہاں پہ ہمیں ڈیفینیشن آف ورک بدلنا پڑے گا. کام بڑا کام ہی نہیں ہوتا, چھوٹا کام بھی بہت بڑا کام ہوتا ہے. ویسے کچھ لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے, کچھ لوگ محنت پہ یقین رکھتے ہیں, اور کچھ لوگ شارٹ کٹ پہ بڑا زیادہ یقین رکھتے ہیں. اور خاص طور پر ہماری آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ شارٹ کٹ, یعنی کہ جسے پنجابی یا اردو میں جگاڑ بھی کہتے ہیں, جگاڑ لگانے پہ بڑا زیادہ یقین رکھتے ہیں. تو یہ جگاڑ لگانا ایک اچھی روش ہے یا ایک بری روش ہے, اس کا کیا ہے؟ سر جگاڑ لگانا یا شارٹ کٹ جون سا, اس کے کئی نقصانات ہیں. لگ جاتا ہے کسی کا, ایک تو پہلی بات یہ ہزاروں لاکھوں میں سے کسی کا لگتا ہوگا,
اس کے اوپر کلیہ نہیں بنتا, اس کے اوپر کوئی فارمولا نہیں بنتا. ہماری جو ریسرچ ہے ایک مینٹور کے طور پہ, سیلف ہیلپ ٹرینر کے طور پہ, کوچ کے طور پہ, وہ زیادہ تر لوگوں کے لیے کہ زیادہ تر لوگوں کو تو محنت کرنی پڑتی ہے. اب جگاڑ والا اکا دکا کیس ہو سکتا ہے, کوئی ایکسیپشنل کوئی ایسی ہو سکتی ہے کہانی کسی کی کہ قدرت نے بازو پکڑ لیا اور چھپڑ پھاڑ کے دے دیا. نارملی تو محنت کرنی پڑتی ہے. تو جو جگاڑ پہ بیٹھا ہے یا کسی تکے پہ بیٹھا ہے یا شارٹ کٹ پہ بیٹھا ہے, پہلی بات تو یہ وہ انتظار میں وقت ضائع کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی اسٹرینتھ سے واقف نہیں ہو پائے گا. آپ جب تک پانی میں اترتے نہیں ہیں گہرائی کا اندازہ آپ کو نہیں ہوتا. آپ پانی میں اترتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے پانی کتنا گہرا تھا. تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے جگاڑ والے رستے پہ چلنے کا یا جگاڑ کا سوچنے کا کہ آپ ٹرکی ہو جاتے ہیں. آپ حق حلال کی طرف نہیں آتے. حق حلال ہی ہوتا ہے کہ میں نے محنت کرنی ہے اور میں نے کھانا ہے. آپ چانس تکا جیک پاٹ کا انتظار کرتے ہیں اور یہ مزاج آپ کو خدا نہ خواستہ ایک خدشہ رہ جاتا ہے کہ کسی ایسے ٹریک کی طرف لے جائے جو رزق حلال کا نہ ہو. سر ایک مارکیٹ میں اور اسٹوڈنٹس آج کل لا تعداد ڈگریز حاصل کر رہے ہیں اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ آگے تو جاب نہیں ہے مارکیٹ میں. یہ جو ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے جاب کا اور مارکیٹ کا اور ڈگری کا, تو اس میں یہ کس طرح فل کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو اس کو فل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بچے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں کوئی کام شروع کر دیں تاکہ کام ڈھونڈنا ان کے لیے شرم نہ رہے. چھوٹے کام سے بڑے کام تک کا سفر وہ طے کر سکیں. دوسری بات یہ کہ انہیں کمانے کی تھوڑی عادت بھی پڑے, انہیں اپنے خرچے خود اٹھانے کی عادت پڑے, انہیں اپنی پاکٹ منی کو اپنی کتابوں پہ, اپنے یونیفارم, اپنے اخراجات اٹھانے کی عادت جب پڑ جائے گی پاکٹ منی استعمال کرتے ہوئے, تو انہیں پتہ لگے گا کہ اس کیپیسٹی کو بڑھایا جا سکتا ہے. مثلا ایک اسٹوڈنٹ لائف میں کسی بچے کو پتہ لگ گیا کہ وہ 15 یا 20 ہزار روپے کما سکتا ہے. اس کو اپنی کیپیسٹی کا پتہ لگ گیا کہ اس وقت کی میری جو قیمت ہے, پڑھائی کے ساتھ جو وقت بچتا ہے, اگر میں وقت کو بیچوں, اپنی انرجی کو بیچوں, تو یہ ملتا ہے. اگر وہ یہاں سے شروع کرتا ہے تو آئندہ دنوں میں اس کیپیسٹی کو بڑھا کے کئی گنا آگے لے کے جا سکتا ہے. جس نے ٹچ ہی نہیں کیا, مارکیٹ کو دیکھا ہی نہیں ہے, اب دیکھیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ڈگری لے کے مارکیٹ میں جاتا ہے جاب لینے کے لیے, اسے نہ سی وی لکھنا آتا ہے, نہ اس کو انٹرویو دینا آتا ہے, نہ اس کا کانفیڈنس لیول, نہ اسے مارکیٹ اور انڈسٹری کا پتہ ہوتا ہے. میں سچ بتا رہا ہوں, اب یقین کیجئے, میں نے کہیں آئی ٹی کی یونیورسٹیز میں جا کے پاکستان کے ان گروپس کے نام پوچھے ہیں جو آئی ٹی کے بڑے نام ہیں. نٹ سول کا نام پوچھا ہے, اور جو ڈیلیور کر رہے ہیں, جن کے سافٹ ویئر مرسیڈیز خرید رہی ہے, جن کے سافٹ ویئر چائنا جا رہے ہیں. ایون میں نے نام پوچھے ہیں آئی ٹی کی یونیورسٹیز میں, بی ایس آئی ٹی اور کمپیوٹر ایجوکیشن کے لوگوں کو, بچوں کو نہیں پتہ ہوتا, ایکسپوجر کوئی نہیں ہوتا. تو میرا مشورہ ہے, ایک تو مارکیٹ کو دیکھنا شروع کریں. تیسرا, انٹرنشپ کا کلچر ایک اچھا کلچر آنا چاہیے. ہو کیا رہا ہے, انٹرنشپ بھی کھانا پوری بن جاتی ہے. جیسے جی پی اے نمبر, ڈگری لینا ایک آرٹ بن چکا ہے, انٹرنشپ بھی ایک کاغذ کا ٹکڑا بن چکا ہے جو کہ ہم کر آ کے لے ہی لیتے ہیں اور جان چھوٹ جاتی ہے. انٹرنشپ ہے کہ آپ ورک انوائرمنٹ کو دیکھ سکیں, ورک ایتھکس کو سیکھ سکیں, آپ اس ماحول سے آگاہ ہو سکیں جہاں پہ کام کیا جا رہا ہے اور کیسے کیا جا رہا ہے. باس کیا ہوتا ہے, جونیئر کیا ہوتا ہے, سینئر کیا ہوتا ہے, کیسے کام کے, سوشل جینیس وہاں پر کیا ہوتی ہے, روابط کیسے بنانے ہوتے ہیں. تو میرا مشورہ ہے کہ اس جاب کا ویکیوم تو بالکل ہے, بڑے مسائل ہیں, لیکن کم از کم ہمارے بچوں کو بھی اپنے بازو تھوڑے سے اوپر چڑھا کے, ٹانگیں اوپر چڑھا کے چھلانگ ضرور لگانی چاہیے. انتظار نہیں کرنا چاہیے. یہی کام اگر وہ اسٹوڈنٹ لائف میں کر لیں تو ان کے لیے کل کو امبیرسمنٹ اتنی نہیں ہوئے گی. سر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ موقع پرست ہم دیکھتے ہیں کہ موقع سے اتنا زیادہ خوب فائدہ اٹھاتے ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں. تو یہ جو موقع ہے یہ کہاں فائدہ اٹھانا چاہیے, اس کی کوئی نشانی ہے کہ یہ موقع آ گیا اب اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے؟ ایک تو دیکھیں ندیم, ہماری اس سوسائٹی میں اپرچونٹیز یا اپرچونٹی کو منفی معنوں میں لیا جاتا ہے, اور ہے بھی ایسے ہی. ہم کچھ لوگوں کو موقع پرست دیکھتے ہیں, لیکن جو دنیا ہے, کارپوریٹ ورلڈ ہے, اس میں اپرچونٹی جون سی اس کی ڈیفینیشن ہے. اپرچونٹی کا مطلب ہے کہ وہ بندہ جو اپرچونٹی کے لیے تیار ہو گیا تھا اس کو ملی, جو تیار اس کے لیے نہیں ہوا تھا اسے نہیں ملی. میں مثال دیتا ہوں, آج اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بزنس کا بیسٹ آئیڈیا ہمیں دیا جائے, ممکن ہے وہ ضائع ہو جائے. وجہ کیا ہے, وہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے, لیکن اس کے لیے ہے جو اس آئیڈیا کو سمجھ کے اپلائی کر سکتا ہے, ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے. جو اپلائی نہیں کر سکتا اس کے لیے تو صرف بات ہے. تو گزارش یہ ہے کہ مواقع, اپرچونٹیز ان لوگوں کو زیادہ ملتے ہیں جو مواقعوں کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہم زندگی میں بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کر جاتے ہیں, حالانکہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اس سے بعض اوقات ہم ڈیگریڈ بھی ہوتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے بھی ہیں. کیا وہ چیزیں آپ کو پتہ ہیں؟ اگر نہیں پتہ تو قاسم علی شاہ سے پوچھیے. میں یہ کہوں گا, کیونکہ ایک بڑا ایک لائف کے حوالے سے بڑا سوال ہے اور اس پہ بہت سی ڈیبیٹس میں دیتا بھی رہا ہوں, بات چیت کرتا رہا ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے, زندگی میں ہمیں بہت جلدی ایک کام کر لینا چاہیے, وہ ہے ترجیحات کا تعین. یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہمیں
کن چیزوں کو بہت اہم سمجھنا ہے. پہلی بات تو زندگی بذات خود بڑی اہم چیز ہے. یہ وقت جو ہمیں ملا ہے بڑا اہم چیز ہے. یہ صحت جو ہمیں ملی ہے بڑی اہم چیز ہے. جو رشتے, خونی رشتے, تعلق, ریلیشنز ملے ہیں بڑے اہم ہیں. اس کے ساتھ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو اللہ نے انرجی وسائل دی ہیں یہ بڑے اہم ہیں. ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے اگر آپ کو انرجی دی ہے, ینگ ایج دی ہے, کرنے کے مواقع بھی دیے ہیں اور پھر بھی آپ نکھٹو ہیں تو بڑی زیادتی آپ کر رہے ہیں. تو یہ کہہ لیجئے کہ یہ وہ تمام چیزیں, اپنے سکون کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے. سکون ایک ایسی چیز ہے جس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. پیشن پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. آپ کو کبھی بکنا نہیں چاہیے. ایسا رسک نہیں کما لینا چاہیے جس سے پرواز میں کوتاہی آ جائے, جو آپ کے ویلیوز کے خلاف ہو, جو آپ کی سائیکالوجی اور آپ کے بنیاد میں جو ویلیوز جڑی ہوئی ہیں ان کے خلاف ہو, جو نظریات کے آپ کے خلاف ہو. تو یہ وہ تمام چیزیں جن پہ زندگی میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, نہیں تو پھر زندگی بوجھ بن جاتی ہے, اور بوجھ انسان جب بھی اٹھاتا تھک جاتا ہے. سر ہمیشہ تنقید ہوتی رہتی ہے کہ ہماری جو آج کل قوم ہے اس میں کتاب بینی کیا ہے, جو اس کا جو ہے وہ آج کل اسٹوڈنٹس تو زیادہ تر اس سے دور ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اکثر اوقات فیس بک, ٹویٹر یہی رہ گئے ہیں. تو کیا کتاب بینی آج بھی اسی طرح ہی ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں, اور اگر یہ نہیں کر رہے کتاب بینی آپ تو اس کے کیا نقصانات ہیں؟ اچھا, میں یہ اس ڈیبیٹ کے بڑا سخت خلاف ہوں جی. میرے ذاتی اس میں ویوز ہیں. لوگ کہتے ہیں جی یہ انٹرنیٹ نے, موبائل نے, چیزوں نے کتابوں کی جگہ لے لی. ایسا بالکل نہیں ہوا. سر کتاب پڑھنے والے پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں, جا کے تھوڑے ہیں. پہلے بھی تھوڑے تھے, آج بھی تھوڑے ہیں. کتاب پڑھنے کے لیے پیاس ہونی چاہیے, تلاش ہونی چاہیے, طلب ہونی چاہیے. اگر وہ آپ میں پیاس نہیں ہے, آپ کچھ ڈھونڈ نہیں رہے, تو کتاب آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گی. اگر آپ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں تو کتاب سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے. پھر آپ انٹرنیٹ پہ بھی ڈھونڈیں گے, پھر آپ فیس بک پہ بھی ڈھونڈیں گے, پھر آپ کسی کو ملتے پوچھتے سوال سے بھی ڈھونڈیں گے. لیکن اگر آپ ڈھونڈنا نہیں چاہتے, آپ کے پاس سوال ہی نہیں ہے, کیوریوسٹی نہیں ہے, تو اور تجسس نہیں ہے, تو پھر سر کتابوں کے انبار کے باوجود بھی آپ علم نہیں حاصل کر سکتے. تمام اسٹوڈنٹس اور تمام اساتذہ جو ہیں, جو بھی سن رہے ہیں, ان کے لیے بھی یہ پیغام تھا کہ آپ استاد ہیں, آپ کے پاس بڑی طاقت ہے اور اس طاقت کا مثبت استعمال کریں. یہی قاسم علی شاہ کا پیغام تھا, اور اسی کے ساتھ ندیم خالد کو دیجیے اجازت.